अस्सलाम वालेकुम जी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। सुबह नाश्ते की टेबल पर महावीरा शगुफ्ता बेगम से मिली तो उसने उसे बताया कि वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। माहा का हैरानगी से बुरा हाल था। उसने दिल में सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। काशिफ रूम में बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि महावीरा अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया और काशिफ की तरफ बढ़ी। क्या कर रहे हो काशिफ? काशिफ ने जब महावीरा को देखा तो शर्माते हुए तकिए में मुंह दे लिया, जिसे देखकर माहा ने अपनी मुट्ठियां बंद की। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? वो तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो ना, इसलिए। उसने शर्माते हुए अपना हाथ मुंह में ले लिया। माहा को उस पर गुस्सा आया, मगर वो जानबूझकर उससे प्यार से बात कर रही थी। काशिफ, मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, माहा ने मसनूई परेशान होते हुए कहा। काशिफ ने शर्माते हुए तकिया मुंह से हटाया और इशारे से पूछा, क्या? काशिफ, बात यह है कि मुझ पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? काशिफ ने डरते हुए कहा। हाँ, चुड़ैल। और जब चुड़ैल मेरे अंदर आती है ना तो मैं किसी को कुछ बोलूँ और वो ना माने तो मैं उसको बहुत मारती हूँ, हाथों से भी और जूतों से भी। तो तुम मारती हो? वो रोने वाला हो गया। नहीं, मैं कब मारती हूँ, मेरे अंदर जो चुड़ैल होती है वो मारती है। काशिफ ने डरते हुए अपने नाखून चबाए। काशिफ, मैं चाहती हूँ तुम फूफो से कहो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दुल्हा। मैं तुम्हारा दुल्हा बन के घोड़ी पे बैठ के यूँ आऊँगा। वो डर भुलाए शादी की बात याद आने पर फिर से खुश हो गया। महावीरा ने खौफनाक आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जिसे सुनकर काशिफ की सारी खुशी हवा हो गई। मैंने कहा था ना तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं माहा ने खुद में चुड़ैल आने की एक्टिंग करते हुए कहा। होने वाली दुल्हन, तुम्हें क्या हो गया है? काशिफ ने डर के मारे फिर से तकिया उठाया। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। चुड़ैल? चुड़ैल! वो भागने लगा तो माहा ने उसको बाजू से पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हें जूतों से पीटना है, तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया। नहीं चुड़ैल बाजी, मुझे जाने दो। मैं अम्मी से कहूँगा, मुझे माहा से शादी नहीं करनी, बल्कि कभी भी शादी नहीं करनी, उसने रोते रोते कहा। और तुम किसी को ये सब बताओगे भी नहीं, उसने भारी आवाज़ निकालकर गुस्से से कहा। नहीं चुड़ैल बाजी, नहीं बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे बारे में किसी को बताया है तो इतना मारूंगी। माहा ने काशिफ का जूता फर्श से उठाया और उसकी बैक पर मारा। काशिफ की चीख निकली, जिसे सुनकर माहा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। जाओ, अब अपनी माँ से कहो तुम्हें ये शादी नहीं करनी। उसने काशिफ का बाजू छोड़ा और वो रोता रोता अपनी माँ की तरफ भागा। महावीरा अपने कमरे में आई तो उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था कि उसने काशिफ को कैसे मज़ा चकाया। उसको फ़ोन की रिंग बजते सुनाई दी तो उसने हैरानगी से इधर उधर देखा, क्योंकि उसके पास तो अब मोबाइल था नहीं। वो उठी और देखने लगी आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो विंडो के पास गई तो वहाँ एक बॉक्स पड़ा था। उसने उठाकर खोला तो उसमें न्यू मोबाइल था, और उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो हस्बैंड के नाम से नंबर शो हो रहा था, जहाँ से कॉल आ रही थी। माहा ने हिचकिचाहट से कॉल रिसीव की। इतनी देर लगा दी मेरी वाइफ ने कॉल रिसीव करते करते। माहा को उसकी आवाज़ पहचानने में वक्त ना लगा। क्या है ये सब? माहा गुस्से से बोली। तुमसे बात करने को दिल कर रहा था, मोबाइल तो तुम्हारा रहा नहीं था, सोचा गिफ्ट भी दे दूं और तुमसे बात भी कर लूं। उसकी आवाज़ माहा को पुरकशिश लगी, मगर वो इस बात को इग्नोर कर गई। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आई समझ? सोच लो जानम, अगर तुमने 1 घंटा मुझसे बात ना की तो मैं रात को तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँगा। मुझे धमकियाँ मत दो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि घंटों तुमसे बात करूं। वो गुस्से से कहते हुए कॉल बंद कर गई। बिलाल ने सिगरेट जलाकर होंठों में ली और कातिलाना अंदाज में मुस्कुराया। शगुफ्ता बेगम ने काशिफ को लाख समझाने की कोशिश की, मगर वो एक ही रट लगा रहा था कि उसे महावीरा से शादी नहीं करनी। ये सब देखकर सुल्तान साहब हैरान तो हुए, मगर साथ ही सुख का सांस लिया कि अब शगुफ्ता बेगम को इनकार नहीं करना पड़ेगा, जिससे 100 मसाइल उठते। काशिफ के बार बार इसरार करने पर वो उसी दिन जल्दी कुर्ती काशिफ को लिए कराची वापस चली गई। सब ने शुक्र अदा किया। फारिग होकर सुल्तान साहब ने आहिल को कॉल की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? आहिल बेटा, तुम्हारी आउटिंग्स कब ख़त्म होंगी? मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, माशाल्लाह से तुम 27 साल के हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ, या तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ। आहिल के जहन में जायशा का चेहरा गर्दिश करने लगा। उससे अच्छी भला कहाँ मिल सकती थी, मगर वो उसकी ना थी, वो उससे बहुत दूर थी, वो उसको कैसे हासिल करता।
کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ سلطان صاحب نے آہل کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی۔ سلطان صاحب پریشان سے ہوئے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر آہل خود کو عائشہ کے خیالوں سے نکال نہیں پا رہا تھا، نہ ہی وہ اپنی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔ آہل تم کہاں کھوئے کھوئے رہتے ہو؟ آج کل ہمارے بیچ ہو کر بھی تم جیسے کہیں اور ہوتے ہو۔ آہل فاریہ اور ریحان کلب میں آئے ہوئے تھے۔ آہل کو خاموش بیٹھا دیکھ کر فاریہ نے کہا، کہیں نہیں یار، میں نے کہاں ہونا ہے؟ آہل سے ایک سائڈ کی اسمائل دیتے ہوئے کہا، جناب کو پیار ہو گیا ہے، اور تم تو جانتی ہو جب پیار ہوتا ہے تو انسان ایسے ہی کھویا کھویا سا رہتا ہے اپنے محبوب کے خیالوں میں۔ ریحان نے فاریہ کو آنکھ مارتے ہوئے بتایا تو فاریہ کو شوق لگا۔ آہل کیا کہہ رہا ہے ریحان؟ نتھنگ فاریہ، اسے تو فضول بکنے کی عادت ہے، آہل نے ریحان کو گھوری ڈالتے ہوئے کہا۔ فاریہ فی الحال کے لیے خاموش ہوئی لیکن دل میں سوچا کہ وہ ریحان سے پوری بات پتہ کروا کر رہے گی۔ اوکے میں گھر جا رہا ہوں، آہل کہتے ہوئے اٹھا۔ مگر اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 9 بجے ہیں، ریحان بولا۔ ہاں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کلب سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں اب بھی عائشہ ہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اس کو دیکھنے کو۔ دل کی مانتے ہوئے وہ خود بخود ہی عائشہ کے گھر کی طرف گاڑی لے گیا۔ اسے وہ راستہ یاد تھا جو اس رات گاڑی میں عائشہ نے بتایا تھا۔ اب وہ عائشہ کے گھر کے کچھ ہی دوری پر کھڑا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا اس کی ایک جھلک دیکھنے کو۔ وہ گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ کبھی وہ ادھر ادھر گھومتا، کبھی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس بار اس کی ویسی فیلنگز نہیں تھی کہ لڑکی پسند آئی تو اسی رات بستر پر موجود ہوتی۔ اس بار اس کے دل کو جو میٹھا سا درد مل رہا تھا وہ اس کو لطف دے رہا تھا۔ ایسی بے چینی اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ ترس رہا تھا کہ عائشہ باہر آئے اور اس کے دل کو سکون ملے۔ اس نے موبائل نکال کر ٹائم دیکھا تو 10 بج چکے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر نکلتی ہی نہیں۔ میں بھی پاگل ہوں جو انتظار کر رہا ہوں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا جب اس کی نظر عائشہ کے گھر کی چھت پر گئی۔ وہ اس کی طرف کمر کیے کھڑی تھی۔ آہل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے اپنے دل پر بے یقینی سے ہاتھ رکھا مگر اس کا چہرہ وہ ابھی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ عائشہ اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈی ہوا سے اپنے اندر تک سکون اتار رہی تھی۔ ہوا کا رخ بدلا تو وہ مڑی۔ آہل نے اس کے چہرے کو دیکھا تو نظر ہٹانا بھول گیا۔ اس کے چہرے پر لمبے بالوں کی سیاہ لٹیں ہوا سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کو آتیں۔ سادہ سفید لباس میں وہ اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ آہل کی آنکھیں کسی پیاسے کی طرح اپنی پیاس بجھا رہی تھیں۔ عائشہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اس کی نظر آہل پر پڑی۔ وہ گھبرا گئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کے گھر کے باہر، اور ادھر نظریں ملتے ہی آہل کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ شدت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہی گیا۔ عائشہ اپنے آپ پر اس کی نظروں کی تاب برداشت نہ کر سکی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ آہل وہیں کھڑا اس کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کمبخت دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نہ چاہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ مہاویرا ڈنر کر کے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بازو پھیلائے لیٹ گئی۔ ہیلو مائی وائف۔ اس نے پیچھے دیکھا تو بلال آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈال کر کھڑا تھا۔ تو تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا تو بلال کو اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ اپنی وائف سے ملنے آیا ہوں، وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو اچھا نہیں ہوگا کرنا ہے کر لو اور مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ کر لیتا ہوں۔ مہاویرا اب دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ کیا کہتی ہو وائف، ڈیل پکی سمجھوں؟ بلال نے دونوں اطراف بازو رکھتے ہوئے اسے آنکھ مار کر کہا۔ وہ مہا کی نیلی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ مہاویرا کو اس سے خوف آیا۔ ہٹو پیچھے، وہ بلال کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ بلال نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا۔ آہ! مہا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ مہا بیٹا کیا ہوا؟ چیخ کی آواز سن کر سلطان صاحب جو اپنے کمرے میں جا رہے تھے مہا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ او نو ڈیڈ آ رہے ہیں، تم چھپو جلدی کرو۔ نہ میں تو نہیں چھپنے والا، آخر سسر جی سے بھی تو ملاقات کرنی ہے نا، اس نے نہایت آرام سے کہا۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ مہا نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا۔ مہا بیٹا، سلطان صاحب دروازہ کھول کر اندر آئے۔ یس ڈیڈ آئی ایم فائن۔ مہا سلطان صاحب کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی بلال کو کھینچتے ہوئے واش روم میں لے آئی تھی۔ تو بیٹا تم چیخ کیوں رہی تھی؟
وہ ڈیڈ واش روم میں چھپکلی دکھی تھی اس لیے مہا بمشکل بول پائی تھی کیونکہ بلال اسے پیچھے سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اچھا بیٹا تم نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ سوری ڈیڈ، اب آپ سو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ بلال نے اس کا چہرہ ایک سائڈ کرتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے، سلطان صاحب کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہٹو، پیچھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی مہا بولی۔ اس نے واش روم سے باہر نکلنے کے لیے 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ بلال نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور شاور آن کر دیا۔ اب وہ دونوں پانی سے بھیگ رہے تھے۔ بلال کے ہاتھ مہا کی کمر پر گردش کر رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، بلال نے مہاویرا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ میں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ لگتا ہے میڈم شرط بھول گئی ہے، بلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری شرط میں نے نکاح کر کے پوری کر دی تھی، اس سے آگے کی امید نہ ہی رکھو تو اچھا ہے۔ اس نے بلال کے پیٹ میں زور سے اپنا گھٹنا مارتے ہوئے اپنا آپ چھڑوایا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے بھاگی اور بلال اس کو پکڑنے کے لیے۔ فرش گیلا ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی پھسل گئے۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ مہاویرا نیچے اور بلال اس کے اوپر تھا۔ آہ! ماہا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس کو کمر میں درد کی شدت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ بلال بہت آرام سے اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پیچھے ہٹو بلڈوزر کہیں کے، اسے ہنستے دیکھ کر مہا کا خون کھول اٹھا۔ ایسے تو نہیں اٹھوں گا، کچھ میٹھا کھلاؤ، ویسے بھی جب سے آیا ہوں تم نے خاطر تواضع تو کی ہی نہیں۔ بلال ڈھیٹ بنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہا نے غصے سے کہا۔ بلال اس کی سنے بغیر اس کے ہونٹوں پر شدت بھری گستاخی کرنے لگا۔ مہاویرا پہلے تو حواس باختہ سی خاموش رہی، پھر ہوش آنے پر اسے سائڈ پر دھکیلا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بے شرم انسان، مہا کمرے میں جا کر اونچی آواز میں بولی۔ بلال اس کی بات پہ قاتلانہ انداز میں مسکرایا اور کھڑا ہوا۔ اب اسے واپس جانا تھا۔ وہ مہا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مہاویرا کو چاہنے لگا تھا اور محبوب کو تکلیف ہو یہ محب کو کہاں برداشت ہوتا ہے۔ آہل زائشہ کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اپنے پرسنل ہاؤس میں ایک خوبصورت لڑکی کو لے آیا۔ وہ شاید یہ سوچ بیٹھا تھا کہ اسے زائشہ کی طرف سے محض اٹریکشن ہے۔ آہل بیڈ پر بازو سر کے نیچے رکھے زائشہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی نے آہل کے ہونٹوں پہ کس کیا۔ آہل کو کسی قسم کی فیلنگز نہیں آئیں۔ وہ آہل کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس نے آہل کے ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا اور مسکرانے لگی۔ آہل یہ سب کرنا چاہتا تھا مگر وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ اسے اب خود پہ غصہ آنے لگا کہ وہ پہلے کی طرح کیوں کچھ محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے غصے سے اس لڑکی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی گردن کو چومتے ہوئے قوت کے ساتھ بائٹ کیا۔ واٹ دی ہیل! تم ہوش میں تو ہو؟ جنگلی جانوروں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو؟ لڑکی چلا اٹھی۔ زیادہ بکواس نہیں کرو، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا جس میں وہ لڑکی پر ہی چلانے لگا۔ میں نہیں آئی تھی، تم ہی لائے تھے مجھے۔ لڑکی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور اپنا پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ آہل نے اپنے بالوں کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ آہل کا ایک ایک پل بے چینی سے گزر رہا تھا۔ نہیں، میں ایسے نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ میرا سکون برباد کیے خود آرام سے بیٹھی ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی فریش ہو کر اپنی منزل کی طرف رخ کیا۔ اس واقعے کے بعد زائشہ کو اس کی امی کالج چھوڑنے اور لینے کے لیے جانے لگیں۔ امی اب 4 قدم ہی باقی ہیں، اب میں چلی جاتی ہوں، یہاں کوئی لڑکا بھی نہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ جائیں اب گھر۔ نہیں، میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ کر آؤں گی، زائشہ کی امی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھک چکی تھی۔ امی میں کہہ رہی ہوں نا، دیکھیں راستے میں کوئی نہیں ہے، صرف 2 منٹ کا راستہ باقی ہے۔ لیکن زائشہ، امی جائیں آپ گھر جا کر آرام کریں۔ پھر رخسانہ بیگم گھر کے لیے مڑ گئی اور زائشہ کالج کے راستے چلنے لگی۔ آ گئی بلبل، آج تو تم نہیں بچو گی۔ وہ دونوں لڑکے جو راستے میں چھپے بیٹھے تھے اس کی امی کے جاتے ہی باہر نکل آئے۔ زائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی امی جا چکی تھی۔ آج آئی ہے اونٹنی پہاڑ کے نیچے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ زائشہ کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان! وہ رونے لگی۔ ارے ابھی بدتمیزی کی ہی کب ہے؟ دوسرا لڑکا اس کے قریب آ کر بولا۔ بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ وہ روتے روتے چلائی۔ زائشہ کا گھر کالج سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا اور اس راستے سے لوگوں کا کم ہی گزر ہوتا تھا۔ راستے کے ساتھ ہی چھوٹا سا جنگل تھا جہاں پچھلی بار زائشہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ بلبل، یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ یہ کہتے ہی لڑکے نے زائشہ کو باہوں میں اٹھا لیا اور جنگل کی طرف رخ کیا۔ زائشہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اچانک ہی ایک بلیک رنگ کی گاڑی ہوا میں اڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔
آہل جو زائشہ سے ملنے کے لیے آیا تھا، زائشہ کی امی کو آتا دیکھ کر اس نے کسی سے گورنمنٹ کالج کا راستہ پوچھا اور نکل پڑا، کیونکہ اسے زائشہ کا گھر دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کالج ہی جاتی ہوگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ نیچے اتارو اسے۔ آہل کی آنکھوں میں وحشت اتری ہوئی تھی۔ کیوں، تم بھائی لگتے ہو اس کے؟ دوسرا لڑکا بولا۔ آہل نے اسے زوردار پنچ مارا اور وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ دوسرا لڑکا دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے زائشہ کو نیچے اتارا اور آہل پر جھپٹا۔ آہل نے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا مارا۔ لڑکا درد کے مارے چلا اٹھا۔ آہل نے اس کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے مروڑا کہ لڑکے کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ انہی بازوؤں سے تم نے اسے چھوا تھا نا؟ آہل چلا کر بولا۔ زائشہ یہ سب دیکھ کر سڑک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آہل اس لڑکے کو مارنے میں مصروف تھا کہ دوسرا لڑکا اٹھا اور آہل کے منہ پر زور سے پنچ مارا۔ آہل نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا۔ وہ دونوں لڑکے اٹھے اور بھاگ نکلے۔ آہل ان کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ اسے زائشہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں پلیز آپ مت جائیں ان کے پیچھے۔ آہل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اٹھو، آہل حکمیہ انداز میں بولا۔ وہ آرام سے بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مصروف رہی۔ آہل نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ پل ہی میں اس نے زائشہ کو باہوں میں بھر لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتاریں مجھے۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ آہل بنا کچھ بولے آرام سے گاڑی کے پاس آیا اور زائشہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں مصیبت میں پھنسنے کا، وہ غصے سے بولا تو زائشہ پھر سے رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر آہل نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ رونا بند کرو، تم محفوظ ہو۔ زائشہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور کہ آہل پھر سے اسے ڈانٹ نہ دے۔ آہل کو اپنے چہرے پر درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا جہاں لڑکے نے پنچ مارا تھا۔ اس نے گاڑی کا مرر اپنی طرف کرتے ہوئے اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کا ہونٹ سائڈ سے پھٹ چکا تھا اور کچھ قطرے خون کے بھی نکل چکے تھے۔ یہ صاف کرو، اس نے زائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زائشہ نے اس کی طرف دیکھا تو ہونٹ پہ لگے خون پر نظر پڑی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ آہل نے سخت لہجے میں کہا۔ زائشہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا کونا پکڑا اور اس کے ہونٹ کی طرف کیا۔ اب وہ آہل کا ہونٹ صاف کر رہی تھی اور اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا بھی رہی تھی۔ آہل اتنے قریب سے زائشہ کو آج دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ زائشہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور بے دہانی میں اس کے ہونٹ پر زور دے دیا۔ آہل کے منہ سے سسکی نکلی۔ او مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ اس نے آہل کے نرم اور سرخ ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے مزید ایک خون کا قطرہ نکل کر بہہ رہا تھا۔ ہر بار تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اس نے زائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان سی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آہل کی نظر زائشہ کے ننھے ہونٹوں پر پڑی جو ڈر سے کپکپا رہے تھے۔ اس کا دل تو کیا کہ وہ کوئی گستاخی کر دے، لیکن زائشہ اور اس کی سوچ کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہل نے اپنے جذباتوں پہ قابو پاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زائشہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہل کی نظروں کے مفہوم سمجھ سکتی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کو کالج کی طرف لے گیا۔ آج کے بعد کبھی اکیلے کالج نہ آنا، اور ہاں وہ لڑکے اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زائشہ سے کہا۔ زائشہ نے بیگ سنبھالا اور باہر نکلتے ہوئے بھاگنے لگی۔ آہل اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک سائڈ سے مسکرایا۔ وہ یہاں اپنا حال دل بیان کرنے آیا تھا، مگر زائشہ کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر اور اس کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ پہلے وہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے گا، پھر اظہار محبت کرے گا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو کال کی اور ان لڑکوں کو سبق سکھانے کا کہا۔ پھر وہ گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے نکل گیا۔